अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका व सय्यदना व हबीबना व मौलाना व खातिमुन नबिय्यीन मुहम्मदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, अल्लाह ताला का हम सब दोस्तों पर बहुत बड़ा एहसान है कि हम इस दौर में भी अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए अहकामात पर जैसे तैसे और जितनी हमारी इस्ताअत है उसके साथ अमल पैरा हैं और एक दामन से लगे हुए हैं पीर मुर्शद के करम से, जिसके ज़रिए हम उसकी रहमत ख़ास के ख्वाह भी हैं। हमारे जो भाई बहन सिलसिले में शामिल लोग और सरकार के दर पे हाज़िरी देने वाले लोग को ये शर्फ हासिल है कि इस दौर में भी हमारे ईमान ताज़ा हैं, जिसके नतीजे में अल्लाह की रहमत के सदक़े में हम इस दुनिया के खराफात से बचे हुए हैं और अल्लाह ताला से उसकी बारगाह अक़दस में दुआ है कि प्यारे नबी के सदक़े में हमें इसी तरह से तौफ़ीक़ अता हो और जैसी भी टूटी फूटी कमो बेश हम उसकी इबादत कर रहे हैं, दुनियावी मसाइल दुनियावी मामलात के साथ रहते हुए हम उसकी बारगाह में सर झुका रहे हैं, उसको लिए मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसमें की गई गलतियों को माफ़ फरमाए। असल बात ये है कि हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब भी कोई बंदा अपने अल्लाह के हजूर में झुके और उसकी इबादत करे तो ये सोच कायम रखे कि वो अल्लाह को देख रहा है, और अगर ये ख्याल कायम नहीं हो सकता तो ये ज़रूर ख्याल कायम करे कि अल्लाह उसे देख रहा है। अब इस तरीक़ा इबादत को, इस मुकाम इबादत को एहसान कहते हैं और ये सबसे ऊंचा इबादत का मुकाम है जो अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को अता करता है, जिसमें पीर मुर्शद दाता हज़रत सैयद अमीरुद्दीन चिश्ती एक ज़िंदा मिसाल के तौर पर हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन हम जैसे गुनाहगार लोग जो उनका नाम लेते हैं, जो उनके नाम के सदक़े में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी इबादतों में ऐसा खुशू और खुजू बहुत मुश्किल नज़र आता है। हमारी इबादतें टूटी फूटी होती हैं, यहाँ तक कि एक दफ़ा तालीम में इरशाद फरमाया पीर मुर्शद ने कि दुनियावी मामलात में उलझे रहने की वजह से कुछ लोग जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सारी दुनिया के ख्यालात उनको आ घेरते हैं, और इसकी मिसाल बयान फरमाते हुए उन्होंने एक शख्स का जिक्र किया कि वो पूछ रहा था कि भाई मेरे को जो दुनियावी मसले मसाइल होते हैं, जब मुझे उनका हल नज़र नहीं आता तो मैं मुसल्ले पे खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही मैं मुसल्ले पे खड़ा हो जाता हूँ तो मेरे जहन में पूरी दुनिया की
جو میرے مسائل ہیں وہ میرے ذہن میں گھومنے لگتے ہیں اور میں اس میں اتنا محو ہو جاتا ہوں کہ وہ جو مسئلہ مجھے تنگ کر رہا ہوتا ہے اس کا حل مجھے مسلح میں مل جاتا ہے۔ یہ تو خیر ایک ثانوی سی بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا نماز اس لیے ہے کہ ہم اس کے اندر اپنی دنیاوی خیالات میں غم ہو جائیں، یا نماز جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کرا احسان کے اعلیٰ مقام پر عبادت کرنے کا ذریعہ ہے؟ اب ایک اور واقعہ جو خاص طور پہ عاشقوں کی دنیا میں بڑا مقبول ہے، عاشق سے مراد اللہ کے رحم کی طلب کرنے والے اور حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھکنے والے لوگوں سے ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، وہ اپنی نماز کے دوران دنیاوی خیالات میں بھی محو تھا، اتنے میں قیس اس کی سامنے سے گزر گیا تو اس شخص نے واویلا مچا دیا کہ دیکھو جی مجنوں میرے سامنے سے گزر گیا اور میری نماز ٹوٹ گئی، میری نیت خراب ہو گئی اور اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ لوگوں نے مجنوں کو پکڑ لیا، بولے بھائی تجھے اتنا نہیں پتا کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا تھا اور تیرے کو اتنی بھی ادب نہیں ہے کہ تو اس نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزر گیا اور تیرے کو اس کا سدباب کرنا پڑے گا، اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ مجنوں بھی سچا عاشق تھا، کہنے لگا صحیح بات، بالکل صحیح ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، مجھے اس کا کفارہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں میں اور میں سزا لینے کے لیے بھی تیار ہوں، اور جو مرضی آیا آپ اس کی مجھے سزا دیں، لیکن ایک سوال میں ضرور پوچھوں گا کہ بھائی میں تو جب اس کی نماز پڑھنے والے نمازی کے سامنے سے گزرا تو میں تو اپنی لیلا کے خیال میں مدہوش تھا، اس لیے مجھے نظر نہیں آیا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ کیسی نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کو میں نظر آ گیا کہ میں اس کے سامنے سے گزرا ہوں۔ تو یہ ایک عاشقوں کے لیے، ایک راہ طلب پہ چلنے والے لوگوں کے لیے، راہ حق پہ چلنے والے لوگوں کے لیے ایک اعلیٰ اور رفع مثال ہے کہ ان کی عبادت کیسی ہونی چاہیے۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ دہلوی کا قول ہے کہ چاہے عبادت تھوڑی کرو لیکن خلوص کے ساتھ کرو۔ پھر خلوص کے ساتھ عبادت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہماری عبادتوں میں خلوص آ جائے گا، خالص اللہ کے لیے ہو جائیں گی، تو ہمیں اس عبادتوں میں موجود دنیاوی خیالات سے نجات مل جائے گی، اور وہ تھوڑی عبادتیں بھی بہت زیادہ قبول ہوں گی۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بزیادہ عبادتیں کرنا چھوڑ دیں اور فرائض عبادتوں کو بھی بھول جائیں، نہیں، بلکہ جو بھی عبادت کر رہے ہیں وہ یہ سوچ کے کریں کہ جتنا وقت بھی تھوڑے سے تھوڑا، جتنی استطاعت ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، لیکن خلوص کے ساتھ ہو، اٹھک بیٹھک نہ ہو، دنیاوی خیالات نہ ہو، بھاگ دوڑ نہ ہو، اور کسی کے دکھانے کے لیے نہ ہو عبادت۔ تو یہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص الخاص اور بڑا ہی عمل کرنے والا قول ہے۔ اس کے ساتھ مثنوی مولانا روم میں مولانا صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ تو اس بات پہ فخر نہ کر کہ تو اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، بلکہ اس کی توفیق پر شکر بجا لا کہ تو نے اس کی توفیق حاصل کری اور تجھے اس توفیق دی گئی کہ تو اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اب یہ دو باتیں ہیں، ان پہ ذرا سا ہم غور کرتے ہیں۔ آج کل کی دنیا میں جب ہم عبادت کرتے ہیں، ہماری عبادت میں خشوع اور خضوع کی کمی موجود رہتی ہے،
اور اس خوشی اور خضوع کی کمی کی وجہ سے ہم عبادت میں سکون کی جگہ انتشار کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ سکون قلب ہمیں نہیں مل پاتا جو اس عبادت کا مغز ہوتا ہے، بلکہ ہم انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر شکایت ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ جی ہم نے تو عبادت بھی کر رہے ہیں، ہم بہت سے لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ جی ہم تو اتنے سالوں سے عبادت کر رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیں اتنا زیادہ بہتر نظر نہیں آتا۔ یہ چیز جو ہے مایوسی کی طرف لے جاتی ہے۔ عبادت میں مایوسی سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے نمبر پہ خلوص ہو، اور جب آپ عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس کو مکمل کر لیں تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو میری استطاعت تھی میں نے تیرے بارگاہ اقدس میں اپنی استطاعت کے مطابق میں نے ایک نذرانہ پیش کیا ہے، وہ تو کمی وہ پورا نہیں ہے، اس کا حقوق میں پورا ادا نہیں کر پایا ہوں، لیکن میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے توفیق دی، اور تو نے مجھے توفیق دی کہ میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہو سکا، تیری بارگاہ میں تیری طرف رجوع کر سکا، اور میں اس توفیق پہ تیرا شکر ادا لاتا ہوں، اور اس میں کی جانے والی کوتاہیوں غلطیوں پر تیری مغفرت مانگتا ہوں، استغفار پڑھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک طریقہ بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عبادت یا نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 دفعہ استغفار پڑھتے تھے۔ اس کی تشریح کیا ہے کہ ہم امتیوں کے لیے کہ 3 دفعہ استغفار پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس عبادت میں یا اس نماز میں کی جانے والی کوتاہیوں پر خط تنسیخ پھیر دیتا ہے، اور جو بھی تیری استطاعت ہوتی ہے اس استطاعت کی بنیاد پر وہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہے کہ ہمیں اس توفیق کو کہ ہم جو نماز، روزہ یا حج یا زکوٰۃ یا ذکر یا جو بھی جس طرح کی بھی عبادت ہے ہم کر رہے ہیں، تو اس کی توفیق پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس میں کی جانے والی کوتاہیوں کو اپنے طرف سے منسوب کرنا چاہیے کہ ہم نے جو کوتاہیاں کری ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جس چیز پہ تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ سے زیادہ دوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق دے گا، اور پھر ہمیں مزید توفیق دے گا، اور اس توفیق کے صدقے میں ہم اس خشوع اور خضوع والے راستے پہ چل نکلیں گے، اور وہ عبادت جو احسان کا درجہ رکھتی ہے ہم اس تک پہنچنے کے لیے اس راستے پہ چل نکلیں گے۔ اگر دوسرا ایک اور بھی طریقہ ہے کہ جیسے نماز پڑھتے ہیں ہم ہماری نمازوں میں بعض اوقات ہمیں یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی اور کتنی رکعتیں باقی ہیں، تو قائم کریں اپنی نماز اس طرح سے کہ جو بھی پڑھیں اس کو اپنے ذہن میں دہرا کے پڑھیں، اور اس الفاظ کو جب آپ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوں اس کو خود بھی سننے کی کوشش کریں، اور اس پہ اپنے الفاظ کے اوپر اپنے ذہن کو مرتکز کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہو تو میں اس کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں، اور نماز، التحیات بھی اور باقی بھی جو اس کے طریقہ کار ہے نماز کا، وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کا ذریعہ ہے اور کلام کا طریقہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو یہ طریقہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ 3 اصول میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرے ہیں کہ تھوڑی عبادت ہو لیکن خلوص کے ساتھ عبادت ہو، جو بھی عبادت ہے اس کی توفیق پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس میں ہونے والی کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔
ساتھ کے ساتھ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی عبادت، نماز، ذکر ہو، اس کے اندر اس میں ادا کیے جانے والے رکن، ارکان جو ہیں، اس پہ اپنے ذہن کو مرتکز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادات میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام، آپ کا دوست اور بھائی سید نظام الدین چشتی۔